तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप एक दफ़ा इसमें ज़ात अल्लाह को इस तरह पढ़ें तो आप अपनी आँखों से करिश्मात देखेंगे, पुरइसरार इसके कमालात देखेंगे, हैरान कुन अजाइबात आप देखेंगे। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम दिन रात जो भी आमाल करते हैं, आमाल बताते हैं, आमाल का आगे अमल बताते हैं, उस सब के पीछे जो हमारा मकसद है, जो हमारा मिशन है, वो यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से हम अपने दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल को हल करवाएं। क्योंकि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दस्ते कुदरत से इंसान को बनाया और फिर इसके अंदर अपनी रूह को फूंका, अपने अमर को रखा। रूह फूंकने के बाद फिर इब्लीस और शैतान को हुक्म दिया कि तुम इस आदम को सजदा करो। पुतले को सजदा नहीं करवाया, पुतला तो पहले से बना हुआ था। जब अल्लाह ने बना के रखा, शैतान गुजरा और उसने देखा कि ये आदम बनाया है, पुतला बनाया है मट्टी का, ये अल्लाह ने कोई मखलूक बनाई है बड़ी मोहब्बत से और अपने दस्ते कुदरत से, मगर उस वक़्त तक उसको सजदे का हुक्म नहीं दिया जब तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना अमर, अपनी रूह नहीं फूंक दी। जब अल्लाह का अमर उनके अंदर दाखिल हुआ और रूह फूंकी गई, फिर शैतान को, इब्लीस को हुक्म दिया, फरिश्तों को हुक्म दिया, सबको कि इसको ताज़ीमी सजदा करो। वो अल्लाह के अमर को सजदा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को सजदा नहीं था, सिर्फ वो अल्लाह के हुक्म को सजदा था। यही वो कमालात हैं, अल्लाह के नाम की बरक़ात है कि जब इंसान एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम मुबारक अपनी ज़बान से अदा करता है तो उसकी जो खुशबू निकलती है, जो उसकी तासीर पैदा होती है, जो उसकी बरक़ात और अनवारात ज़ाहिर होते हैं, वो इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक़ात उसको देखती, सुनती और महसूस करती है। क्योंकि यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम मुबारक, इसमें ज़ात अल्लाह है कि जब तक एक भी दुनिया के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाला इंसान बाकी रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आलमीन का, सारी कायनात का निज़ाम चलाते रहेंगे, इसको बरकरार रखेंगे, इसको फ़ना नहीं करेंगे, क़यामत बर्पा नहीं करेंगे। जब एक भी बंदा मोमिन मुसलमान अल्लाह का नाम लेने वाला दुनिया के अंदर नहीं होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के निज़ाम को ख़त्म फरमा देंगे और क़यामत बर्पा कर देंगे और हर चीज़ को ज़ेर व ज़बर करके फ़ना कर देंगे जब एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं होगा। ये अल्लाह के नाम की बरक़ात हैं। हज़रत शेख अबुल हसन अली खरकानी रहमतुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। उनका इस्लाही वाज़ व नसीहत का, उनका दर्स व तदरीस का सिलसिला था और बहुत सारे लोग आके अपने दिल की दुनिया को आबाद करते थे, उनसे अल्लाह अल्लाह सीखते थे। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से ताल्लुक़ सीखने के लिए आज भी अहलुल्लाह के यहाँ अल्लाह के बंदे जाते हैं और अल्लाह का नाम लेना सीखते हैं और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बनाना सीखते हैं। ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलिया कराम हैं, अहलुल्लाह हैं, ये मखलूक को अपने खालिक के साथ मिलाते हैं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ मिलाते हैं। इसीलिए इस्लाही ताल्लुक़ होता है, बैत का सिलसिला होता है, इस्लाह का ताल्लुक़ भी इसी वजह से है, बैत का सिलसिला भी इसी वजह से है और जो बैत के अंदर तौबा की तरतीब है वो भी इसी वजह से है कि इंसान अपने गुनाहों पर नदामत करे, तौबा करे और अल्लाह से सुलह करे। जो अल्लाह से नाराज़ है और अल्लाह जिनसे नाराज़ है उनकी आपस में सुलह हो जाए और बंदे अपने रब के साथ जुड़ जाएं, अपने अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से ताल्लुक़ बना लें, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ऐसा ताल्लुक़ बने कि इंसान को हाथ भी ना उठाने पड़े और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर चाहत, हर ख्वाहिश को, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल के साथ चाहें, पूरा कर दें। तो शेख अबुल हसन अली खरकानी रहमतुल्लाह
درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کے بہت بڑے سلسلے کو چلا رہے تھے، تو انہی کے دور کے اندر شیخ ابو علی سینا، جو قانون فی طب کا موجد ہے، آج بھی یورپ کے اندر جو لا آف میڈیکل کی جتنی بھی بکس ہیں ان کا سارا جو ماخذ ہے وہ القانون فی طب سے ہے۔ ہماری طب یونانی کے اندر، طبیہ کالجز کے اندر جتنی بھی کتب پڑھائی جاتی ہیں ان کا جو بڑا ماخذ ہے وہ القانون فی طب ہے، جو شیخ ابو علی سینا نے لکھا۔ اور شیخ ابو علی سینا اپنے دور کا بہت بڑا لائق فائق حاذق طبیب تھا، نباز تھا۔ تو حضرت شیخ ابو الحسن علی خرقانی رحمہ اللہ کے درس کے اندر آیا اور بیٹھا، تو حضرت بیان فرما رہے تھے اللہ رب العزت کے اسم ذات کے کمالات، اس کے فیوز و برکات، اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے تھے۔ تو شیخ ابو علی سینا نے فارغ ہونے کے بعد کہا کہ حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک دفعہ اللہ کا نام لے تو اس کی کیا تاثیر ہے، کیسے اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اتنا بڑا حاذق طبیب ہونے کے باوجود، اتنا بڑا لائق فائق انسان ہونے کے باوجود، جو اہل اللہ کی نظر میں ہوتا ہے اللہ کا مقام اور مرتبہ اور اللہ کا تعارف جو ہوتا ہے وہ عام انسان کی نظر میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان جو ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان، اللہ کا عرفان جو ہے، یہ اہل اللہ کو نصیب ہوتا ہے، یا اللہ والوں کے جوتے اٹھانے والوں کو نصیب ہوتا ہے، یا اللہ والوں کی توجہات پڑتی ہیں تو پھر یہ نصیب ہوتا ہے۔ تو شیخ ابو الحسن علی خرقانی رحمہ اللہ نے اس کو جواب دینے کی بجائے کہا گدھا، صرف اتنا لفظ ادا کیا زبان سے اور خاموش ہو گئے۔ شیخ ابو علی سینا نے جب ان کے زبان سے اپنے بارے میں لوگوں کے سامنے یہ لفظ گدھا سنا، اس کا تو رنگ جو ہے وہ تغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا، مگر ادب کی وجہ سے اور حضرت کے جاہ و جلال کی وجہ سے خاموش رہا۔ اندر ہی اندر اس کو اپنی بہت زیادہ بے عزتی محسوس ہوئی، بہت غصہ بھی ہوا، اور پورے بدن کے اندر اس کے ایک ہلچل مچ گئی کہ میں اتنا بڑا حاذق طبیب ہوں، لوگ میری طبابت کو، میری حکمت کو اور میرے طب کے شعبے کے اندر خدمات کو مانتے ہیں، سراہتے ہیں، اور حضرت نے مجھے سب کے سامنے گدھا کہہ دیا۔ تو حضرت نے فوراً اس کو فرمایا ابو علی کیا ہوا، تمہارے اندر کچھ تبدیلی محسوس ہوئی ہے؟ میں نے تو صرف تمہیں گدھا کہا ہے، تمہارے تاثرات چہرے کے بدل گئے ہیں، تمہارا انداز بدل گیا ہے، تم اندر ہی اندر کوئی غصے میں ہو، غم میں ہو، کیا ہوا تمہیں؟ تو اس نے کہا حضرت آپ نے لوگوں کے سامنے مجھے گدھا کہہ دیا۔ تو حضرت نے فرمایا ایک لفظ گدھا کہنے کی یہ تاثیر ہے کہ تیرے اندر ہلچل مچ گئی، تیرے جذبات، تیرے خیالات، تیرے احساسات اور تیری ساری کیفیت بدل گئی، تو میرے رب کا نام اللہ زبان سے نکالنے کی کوئی تاثیر نہیں ہے تیری نظر میں؟ تو میرے رب کی کیا قدرت ہے کہ اس کا نام ایک بار بھی اگر زبان سے نکالا جائے تو اس کی کیا طاقت ہے، اس کی کیا تاثیر ہے، اس کی کیا پاور ہے۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو وہ آنکھ دے دے کہ جو آنکھ اس کو دیکھ سکے کہ لفظ اللہ جب زبان سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ جو انوارات خارج ہوتے ہیں، اس لفظ کی ادائیگی میں اس کی جو برکات ملتی ہیں، جو اس کے اندر معطر خوشبوئیں خارج ہوتی ہیں لفظ اللہ کو ادا کرنے کے ساتھ، حضرت بشر حافی رحم اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور ان کی زندگی پہلے جو تھی فسق و فجور کے اندر تھی اور اللہ کی نافرمانی کے اندر تھی اور بہت زیادہ اللہ سے دوری کے اندر تھی۔ ایک دفعہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کوئی کچرے کے ڈھیر کے اوپر یا کوئی ایسی جگہ کے اوپر کسی چیز کے اوپر اللہ رب العزت کا اسم ذات اللہ لکھا ہوا ہے، اور وہ زمین کے اوپر وہاں پڑا ہوا ہے غلط اور گندی جگہ کے اوپر۔ تو حضرت بشر حافی رحمہ اللہ نے
فوراً جب ان کی نظر پڑی اللہ کے اسم ذات لکھے ہوئے کے اوپر تو ان کے اندر ایک غیرت اور اللہ کی محبت نے ایک جوش مارا۔ مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، مسلمان جتنا بھی کمزور ایمان والا ہو، مسلمان جتنا بھی گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو انسان کو کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی عشق حقیقی ہے کہ جس نے اپنے رب کے ساتھ عشق کیا، پھر وہ دنیا سے بیگانہ ہو گیا، دنیا نے اسے پاگل سمجھا، دیوانہ سمجھا۔ دنیا کی نظر میں وہ پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے، رب کے ہاں اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بات کے اوپر قسم کھا لیتا ہے تو رب اپنے بندے کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمہ اللہ نے اللہ کے نام کو اٹھا کے اس کو چوما، اس کو دھو کے پاک صاف کیا، پھر اس کو خوشبو لگا کے ایک اونچی جگہ پہ اپنے گھر کے اندر رکھ دیا، پتھروں کے اندر۔ اس وقت پتھروں کی دیواریں ہوتی تھیں، تو بار بار زبان سے یہ ادا کر رہے تھے، ہائے میرے اللہ کا نام جو ہے وہ گندگی کے اوپر یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے اللہ کا نام جو ہے یہ ایسی جگہ کے اوپر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ رات ہوئی اور سو گئے۔ رات اللہ رب العزت نے خواب کے اندر ان کو آواز دی کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو عزت اور بلندی دی ہے، میرے نام کی تعظیم کی ہے، جا آج کے بعد قیامت تک اور قیامت کے بعد ہم تیرے نام کو عزت دار بنا دیں گے۔ خواب سے بیدار ہوئے، دل کی دنیا بدل چکی تھی، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی محبت میں آ چکے تھے، اللہ کی نافرمانی سے نکل کر اللہ کی دوستی میں آ چکے تھے۔ ایک رات کے اندر اللہ نے ان کی زندگی، ان کی تقدیر، ان کے مقدر کو بدل کے رکھ دیا، صرف اللہ رب العزت کے اسم ذات، اللہ کے نام کی تعظیم اور محبت کی وجہ سے، ادب اور احترام کی وجہ سے اللہ نے اتنے بڑے بندے کی جو ہے وہ زندگی بدل دی، صرف اس بات پہ کہ اللہ کے نام کی تعظیم کی، محبت کے ساتھ اس کو چوما، معطر کیا، عطر لگا کے اس کو اونچی جگہ پہ رکھا اور کہا کہ ہائے میرے اللہ کا نام جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ہے۔ اللہ رب العزت تو بہت بڑا قدردان ہے۔ اللہ رب العزت کا جو اسم ذات اللہ ہے، اس کے جو 4 الفاظ ہیں، ہر حرف کی جو ہے ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اس کے اندر ایسے ایسے اسرار و رموز ہیں کہ جس کے اوپر کتابیں لکھی جائے، گھنٹوں بیان کیا جائے تو پھر بھی کم ہے۔ اللہ کی ذات جس طرح لامحدود ہے، اللہ کا اسم ذات بھی لامحدود ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات بھی لامحدود ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی صفات کے جو کلمات ہیں، جو ان کی تعریف ہے، کوئی انسان اس کو لکھ نہیں سکتا، ساری زبانیں عاجز ہیں، سارے قلم عاجز ہیں۔ اسی کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر تم سارے سمندر جو ہے وہ سیاہی بنا لو اور سارے درختوں کی کلمیں بنا لو، تم اپنے رب کے کلمات اور اس کی تعریف لکھنا شروع کرو، سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، سارے قلم تھک کے ٹوٹ جائیں، لکھنے والے انسان اور جنات سارے لکھتے 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 تھک کے مر کے ختم ہو جائیں، اللہ کی تعریف، اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ اللہ رب العزت کا جو اسم ذات اللہ ہے، اسی کی برکت سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا اسم ذات جو اللہ ہے، اس کے جو 4 حروف ہیں، پہلا الف، اس کو الگ کر دیا جائے تو باقی 2 لام اور آخری ہا، یہ پہلے الف کے ساتھ بھی اللہ نور السماوات والارض، اس کا مطلب اس سے مراد بھی اللہ کی ذات ہی ہے۔ پہلے الف کو اگر ہٹا دیا جائے تو دوسرا لام اور پہلا لام اور ہا، اس کی آواز کو باقی رکھا جائے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے مراد بھی اللہ ہی ہے۔ پہلے لام کو ہٹا دیا جائے، دوسرا لام اور ہا کی آواز کو باقی رکھا جائے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے مراد بھی اللہ ہی ہے۔ دونوں لام اور الف کو ہٹا دیا جائے، آخری حرف کو باقی رکھا جائے، ہا کو، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس سے مراد بھی اللہ کی ذات ہی ہے۔ پھر ہا کی آخری پیش کو باقی رکھا جائے، اس سے مراد بھی اللہ کی ذات ہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اسم ذات وہ ہے کہ جس کو تقسیم در تقسیم بھی اگر کیا جائے تو اس سے مراد اللہ ہی ہے۔
اور یہ اللہ رب العزت کا وہ ذاتی اسم مبارک ہے کہ جس نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا نام ایک دفعہ لیا اللہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ رب العزت اس ایک دفعہ اللہ کہنے پہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ اللہ کہا، اللہ رب العزت اگر وہ گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر جہنم میں داخل کر دیا گیا تو اس میں ذات اللہ کو پکارنے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نجات پا کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کا نام جو ہے اس کو محبت کے ساتھ لیں، عقیدت کے ساتھ لیں، اور اس یقین کے ساتھ لیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کوئی عشق ہوتا ہے، تو وہ اس کا نام بھی محبت سے لیتا ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نام، اس میں ذات اللہ جس زبان سے نکالتا ہوں تو میرے بدن کے روئیں روئیں سے شرینی نکلتی ہے۔ یعنی اللہ کے نام کی مٹھاس اور چاشنی یہ کون جان سکتا ہے؟ اللہ کے نام کی مٹھاس اور چاشنی اگر پوچھنی ہو تو ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کو پوچھو، جنہوں نے اللہ کے نام کی خاطر اپنی بادشاہت بلخ اور بخارا کی قربان کر دی۔ جب اللہ کا عرفان کسی کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کا تعلق نصیب ہوتا ہے، پھر انسان دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان سب سے نا امید ہو جاتا ہے، سب سے مایوس ہوتا ہے، تو ایک اللہ کی ذات ہی ہے کہ جو انسان کا آسرا ہے، وہی انسان کا سہارا ہے، اسی کا دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا ہے، جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر دیر ہے کہ ہم اللہ کے دروازے پہ اگر نہیں جاتے، اللہ کے اوپر توکل نہیں رکھتے، اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے، اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانتے، اللہ کو اگر ہم اپنا سب کچھ نہیں مانتے، یہ ہماری کمی ہے، ہماری نالائکی ہے، ہماری بدعمالی ہے، ہمارے اندر دیر ہے۔ اللہ کے گھر میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، اللہ کے گھر میں نہ ہی دیر ہے نہ اندھیر ہے، ہمارے آنے کی دیر ہے۔ جب ہم اللہ کے در پہ آتے ہیں تو اللہ تو پہلے ہی انتظار میں ہے، وہ تو یہی پکارتا ہے کہ آ میرے بندے، وما قدر اللہ حق قدری، اور اللہ اپنے بندوں سے شکوہ کرتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جیسے کہ اس کے حق ادا کرنے کی، اس کی قدر کرنے کی اس کا حق تھا۔ اللہ تو ہم سے شکوہ کر رہا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، کہ بندوں نے جو اللہ کا حق تھا ادا کرنے کا، اللہ کی قدر کرنے کا، وہ قدر نہیں کی۔ تو ہم ہی نالائق ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کون کون سی نعمت ہے کہ جو ہم نہیں استعمال کر رہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کے اسم ذات اللہ اللہ کو پکاریں، تنہائی میں پکاریں، چلتے ہوئے پکاریں، بیٹھے ہوئے پکاریں، سوئے ہوئے پکاریں، جاگتے ہوئے پکاریں، نیند سے آنکھ کھلے تو اللہ کا اسم ذات اللہ کو زبان سے ادا کریں۔ اس اسم ذات اللہ کو پکارنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ پاکی کا مسئلہ ہے، نہ ناپاکی کا مسئلہ ہے۔ زبان ہر حال میں ہر وقت پاک ہے، کسی حال میں بھی انسان اللہ کو پکارتا ہے۔ دلدلوں کے اندر پکارتا ہے تو وہی سنتا ہے، سمندروں کی تہہ میں پکارتا ہے یونس علیہ السلام کی طرح تو وہی سنتا ہے، کنویں میں پکارتا ہے یوسف علیہ السلام کی طرح تو وہی سنتا ہے، کوہ طور پہ پکارتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح تو وہی سنتا ہے، صلیب کے اوپر چڑھنے سے پہلے اگر پکارتا ہے تو وہی سنتا ہے، غار سور کے اندر پکارتا ہے تو وہی سنتا ہے۔ انسان جس حال کے اندر بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ہی ہے جو اپنے علم کے ساتھ سب چیزوں پہ محیط ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کو اپنے علم کے ساتھ جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کی سنتا ہے اور سب کو دیتا ہے، نہ وہ دینے سے تھکتا ہے نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کے اسم ذات اللہ کو پکاریں، کسی بھی وقت پکاریں، کسی بھی حاجت میں پکاریں، کسی بھی ضرورت کے لیے پکاریں، کسی بھی مشکل میں پکاریں، کسی بھی روحانی جسمانی بیماری میں ہو تو اللہ کا نام پکاریں، کسی بھی تکلیف کے اندر ہو تو اللہ کے نام کو پکاریں۔ اس کی برکت ہی برکت ہے، اس کے کمالات ہی کمالات ہیں، اس کے عجائب و غرائب ہیں، اس کے اندر اسرارات ہیں، اور اتنی زیادہ اللہ کے اسم پاک کی جب ہم زبان سے ادائیگی کرتے ہیں تو اللہ کا اسم مبارک زبان سے نکالتے ہی جو خوشبوئیں نکلتی ہیں وہ فرشتے اس کو لیتے ہیں اور معطر خوشبوؤں کو لیتے ہیں، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت بھی دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس پہ خوش ہوتا ہے اور بندے کی چاہت پہ اس پہ عطا کرتا ہے، اور بندے کی چاہت کے مطابق اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو بندے کو اپنے رب کے اوپر گمان ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے اوپر یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا رب میری سنتا ہے، میری مانتا ہے، مجھے پہچانتا ہے، مجھے جانتا ہے، جب ہم رب کو پہچانتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، اس کی مانتے ہوں گے، اس چیز کو اپنی پکاریں سناتے ہوں گے، تو پھر رب سے زیادہ قدردان کون ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر حالت میں، ہر اٹھتے بیٹھتے اللہ کا اسم ذات اللہ اللہ اس کو پکاریں، لا تعداد پکاریں، محبت کے ساتھ پکاریں، وجدان کے ساتھ پکاریں، تڑپ کے پکاریں، پاگل ہو کے پکاریں، دیوانہ وار پکاریں، پھر آپ اللہ کے اسم ذات کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاک اسم مبارک کی برکات عطا فرمائے، اور ہماری زبانوں کو مرتے دم تک اور مرتے وقت بھی اپنے نام اور اپنے ذکر کے ساتھ تر رکھے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔